बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफसाल अहमद। नाज़रीन, नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क और मुआशरे में मरकज़ी किरदार होते हैं, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसी भी मुल्क की खुशहाली में, किसी भी मुल्क की तरक्की में, किसी भी मुल्क के इनकलाब में नौजवान नस्ल का मरकज़ी किरदार होता है और इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी किसी मुल्क की में तबाही आती है तो उसमें नौजवान नस्ल जो होती है वही होती है उस तबाही को रोकने के लिए। लेकिन अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की जाए तो सबसे पहले उसकी नौजवान नस्ल को बेराह रवी का शिकार कर दे तो वो मुल्क खुद ब खुद, वो मुआशरा मुल्क खुद ब खुद तबाह हो जाता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो इंतहाई अफसोस के साथ कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला है, जिसमें फ़हाशी जो है वो उसका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कि नौजवान नस्ल में फ़हाशी का बढ़ता हुआ रुझान, इसके असबाब व मुहर्रिकात क्या हैं। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पे होंगे मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद शाहिद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। उसके अलावा हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो जनाब अमीनुल्लाह मेंगल साहब हैं, एडवोकेट हैं। और हमारे जो तीसरे मेहमान उस्मान बज़मी साहब हैं वो भी मजहबी स्कॉलर हैं। तो आज हमारे साथ हमारे जो स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर उस्मान खालिद साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। हमारा बराह रास्त नंबर आपको शो किया जाएगा। इस मौजू के हवाले से आपके जहन में जो भी सवालात हैं आप अपने सवालात हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ, प्रोफेसर उस्मान खालिद साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मुआशरे में फ़हाशी के हवाले से शरीयत क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साल में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत के दरमियान जो रिश्ता क़ायम किया है इसे कुरान मजीद में इन अल्फाज से बयान किया है कि खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यानी मर्द और औरत का जो एक बाहमी कशिश का मामला है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पैदा करदा है। यानी अमूमी एतबार से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही एक देन है, फ़ितरत का हिस्सा है। और फिर इसे दूसरे एक एंगल से भी कुरान मजीद में बयान किया गया है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दुनिया है इसके लिए औरतों को बाइसे कशिश बना दिया है। लेकिन इस फ़ितरत का इस्लाम ने एक मुकम्मल इसकी तकमील का इजहार करने के लिए, इसकी तकमील करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया इज़्वाजी ज़िंदगी का, शोहर का और बीवी का, जिसमें भी वजाहत की गई कि जो इंसान का ये फ़ितरी तकाज़ा था इसको पूरा करना है तो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जो है मर्द और उसकी बीवी ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। यानी यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर अपनी इस फ़ितरत का इजहार भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें इसके हल के लिए, यानी इस्लाम ये कहता है कि आप जहाँ ये बहुत ही अहम बात है कि इन दोनों का बाहमी एक दूसरे की तरफ रग़बत रखना है, वहाँ पर इस्लाम इसके हल भी कुछ बतलाता है। मसलन औरत के हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर कर दिए, करना फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में रहिए, यानी घर जो है वो उसका एक किला है, वो असल उसकी रहने की जगह है। असल मस्कन औरत का घर मुकर्रर किया गया जहाँ ये है औरत के लिए। और वहीं पर साथ अल्लाह ताला ने मर्द के लिए फरमाया कि कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें, अगर औरतें किसी काम काज के लिए बाहर निकलती हैं तो वो अपनी निगाहों को जो है वो झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह औरत को जब निकलना है तो इस्लाम इसके भी कुछ हुदूद मुकर्रर करता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अपने ऊपर पर्दा ओढ़नियाँ ओढ़ के रखो जब आपने किसी जगह घर से बाहर निकलना। और फिर औरतों को यह भी हुक्म दे दिया गया मर्दों की तरह कि कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन,
کہ عورتوں سے کیا دیا جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، غض بصر کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت بھی کریں۔ تو اسلام بڑا واضح ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے، کشش مرد اور عورت کے مابین ایک فطرت ہے، لیکن اس فطرت کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے گا، اس کا استعمال یا اس کے حدود و قیود کیا ہیں، وہ بھی اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے جو اس کے بارے میں وضاحت پیش کرتا ہے۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا فحاشی کی طرف راغب ہونا، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوان بڑی اہمیت کے حامل ہے جی، کسی بھی معاشرے میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح بنیادی ایسڈز ہیں کسی بھی ملک کے، سونا ہے، کتنا سونا ہے اس بنیاد پر اس کی کرنسی کا وزن بنتا ہے، اسی طرح ان کے پاس تیل ہے، اسی طرح دیگر جو ایسڈز ہیں کسی بھی ملک کے پاس، وہاں سے ان کی کرنسی کا ویٹ بالکل اسی طرح نوجوان بھی قومی سرمایہ ہے۔ اگر یہ درست ہیں، اگر یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اگر یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو پھر اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نوجوان نسل جو ہے یہ بربادی اور تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہاں سے طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ نسل، یہ قوم، یہ ملک، یہ وطن کسی صورت بھی آئندہ مستقبل کے کنی ایام میں یہ کبھی بھی ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ تو نوجوانوں میں فحاشی کی طرف رغبت ایک بہت بڑا المیہ کا معاملہ ہے۔ اسے یقیناً اس کے مختلف اسباب ہیں، جن میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام دین فطرت ہے جس نے زندگی کے تمام گوشوں کی وضاحت کی ہے۔ تو اسلام ہی کو چھوڑنا اور اسلام سے ہی دوری، دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت فحاشی اور عریانی کا ایک بازار گرم، اس کی معاونت جو ہے وہ میڈیا کرتا ہے، اس کی معاونت ہمارے اداروں کا جو نصاب ہے وہ کسی حد تک کر جاتا ہے۔ پھر اس میں ہمارے جو خاص طور پر جن کی میں سمجھتا ہوں اور آگے میں ذکر بھی کرنا چاہوں گا، والدین ہیں جنہیں اولاد کی تربیت پر مامور کیا گیا ہے۔ جب سے اس پورشن نے اپنا فرض نبھانا چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے جو ہم طریقے اپناتے ہیں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ برحال واضح اور سامنے آنے والی جو ایک نمایاں باتیں ہیں، پرومیننٹ ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہماری دین سے دوری، ہمارے خاص طور پر تربیت کرنے والی جو دو شخصیات ماں اور باپ ہے، انہوں نے اپنا روپ ہی بدل دیا، الا من رحم ربی۔ تو اسی طرح ہماری جو معاشرتی دیگر اقدار ہیں، دیگر جو لوازمات ہیں جس میں میڈیا بھی شامل ہے، حکومت بھی شامل ہے، ان کی بھی اس طرف عدم توجہ، بلکہ ہمارے ہاں تو اب ناچ گانے کو سرے عام بازاروں اور سڑکوں پر کرنے کو پیش کر کے اسے ایک نمائندہ بنا دیا گیا اور اس کو ایک آئیڈیل بنانے کی قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل جی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ بھی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ انوالو ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ اس میں بیسک ہماری جو دو تربیت گاہ ہے، پہلی والدین اور دوسری ہمارے استاذہ کرام، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے ایسی وہ کون سی کہہ سکتے ہیں کہ لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے وہ نوجوان نسل کے اپنے جو بچوں کے اوپر مکمل توجہ نہیں دے پاتے، یا ان کی ہر ایک خواہشات کے اوپر عمل کر کے، آخر کون سی ایسی وجوہات، مین وجوہات ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل کا جو پہلی تربیت کا ہے وہاں سے باغی ہونا؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ والدین کے ذمے اللہ رب العزت نے یہ تربیت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ، آگے الفاظ ہیں کہ ہر انسان فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہی ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہوئے اسے جس رخ پر بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک انداز سے کہنے کی بات یہ تھی یہاں کہ والدین دراصل وہ تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو وہ حدیث واضح ہے جو طویل ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی رعیت کا، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے مسئول ہونا ہے۔ یعنی والدین، اس میں وضاحت ہے
اس میں وضاحت ہے، نبی علیہ السلام نے تعین فرمایا کہ جو والدہ کی خاتون خانہ کی ذمہ داری ہیں اس کا نبی علیہ السلام نے تعین فرمایا. اور اسی اگلا قدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص، یہ اور بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے والدین کے لیے خاص طور پہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کو تعلیم دے اور پھر ان کو پڑھا لکھا کر جوان کرے اور پھر اگلے گھر میں اچھے طریقے سے رخصت کرے، ایسا شخص، اس کی اہمیت دیکھیے گا والدین کی ذمہ داری کیسے لگائی جاتی ہے. ایسا شخص جو تربیت کر کے اگلے گھر تک اپنی بیٹی کو پہنچا دیتا ہے، فرمایا ایسا شخص جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. یہ بہت بڑا انعام. اور یہاں سمجھانے کی بھی یہی کوشش کی گئی ہے کہ تربیت کا، نوجوان نسل کی تربیت کا اسلام میں کیا کس کی اہمیت و قدر ہے اور والدین کو کیا ذمہ داری ادا کرنی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ والدین، میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر ہم اپنی بعض خامیاں دیکھیں پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، وہ یہ کہ ہم 2-3 سال کے بچے کو ہم کرائے پر تربیت کروانا چاہتے ہیں، ہم سکول میں بھیج دیتے ہیں، جبکہ ہماری تعلیمات بنیادی کبھی ایسا نہیں کہتی. جو درد ماں کے دل میں ہے وہ کبھی بھی کسی استانی کے دل میں نہیں ہو سکتا. وہ کسی معلمہ، وہ جتنی خیر خواہ بھی ہے وہ اتنا درد نہیں ہو سکتا. اور پھر ہوتا یہ ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ کمائی کرنے کے لیے کسی اور جگہ پر چلی جاتی ہے اور بیٹی کو چھوٹے سے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے کسی اور کے سپرد کر جاتی ہے، گائیڈنس کے طور پر. تو یہ ایک ایسا گیپ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنے فرائض سے غفلت کا ایک طریقہ ہے جو گھر میں تربیت دینی چاہیے تھی. اور ابھی بھی کئی اسلامی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ 6-7 سال تک سکول میں داخلہ ہی نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ بچے کو خود تربیت دیجئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی تفصیل میں جائیں، جو جنسی تعلیم کے حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں اپنی بیٹی کو اور باپ اپنے بیٹے کو وہ ساری باتیں بتائے جو معاشرے میں جا کر اس نے اپنی جنس کے حوالے سے سیکھنی تھی. کیوں؟ اب یہ بات اگر سنی جائے، دیکھی جائے تو تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے. ہمارا معاشرہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، لیکن کرتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر موجود تو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر طریقے سے یہ کر لیا جائے، اور جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے، آپ یقین کریں جو بچے معاشرے میں جا کر سیکھتے ہیں اور معاشرے میں انفیئر مینز کو استعمال کرتے ہیں، معاشرہ ان جنسیات میں ان کے لیے کشش پیدا کرتا ہے، ان کے لیے ایک رغبت پیدا کر دیتا ہے اور وہ ان سے سیکھ کر برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. ماں کے لیے اور باپ کے لیے تو جو تقدس بیٹے کے دل میں ہے، بیٹی کے دل میں ہے، وہ اس کے، اور ظاہر ہے ماں باپ جب بتائیں گے تو وہ اس کی طرف میلان پیدا نہیں کریں گے، وہ بہت سی حکمتوں کے پیش نظر بڑی ترتیب کے ساتھ یہ باتیں سامنے رکھیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی اولاد کی، اور پھر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے تو حکم دیا تھا کہ جب عمر بڑھتی ہے تو آپ بچوں کے بستر علیحدہ کر دیں. سب بستر علیحدہ کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں پر سے توجہ ختم کر دیں. اب ہوتا یہ ہے، ہمارے بہت سے لوگ اپنی توجہ اس وقت ان کو علیحدہ کمرہ دے دیا، اپارٹمنٹ علیحدہ دے دیا، 2nd فلور پہ شفٹ کر دیا، اس کے بعد انہیں اس بہانے سے، اور یہ بڑا افسوسناک بات ہے جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، کہ لوگ کانفیڈنس دینے کے لیے اپنے بچوں کو بعض برائیوں میں لگا رہنے دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے ان کی نیت صاف ہوتی ہے، لیکن مقصد دیکھیے، مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بہت برائی میں جائے گا تو اس کا برا پن دیکھ کے تو خود ہی لوٹ آئے گا، خود ہی واپس آ جائے گا. تو ظاہر ہے کب تک اس میں انوالو. لیکن ہوتا یہ ہے، میں اس پہ کومنٹ کرنا چاہوں گا، بڑے ادب سے عرض ہے، ایک چور ہے نا جب چوری کرتا ہے تو ہم نے کبھی چور کو چوری سے روکنے کے لیے یہ تدبیر نہیں اختیار کی ہے کہ ہم اس کو ساری چوریاں کرنے دیں، اس کو آزاد چھوڑ دیں. قاتل ہے، قتل کرتا ہے، تو اس کو چھڑوانے کے لیے کبھی یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ اس کو کہیں کہ جاؤ معاشرے میں جتنے مرضی قتل کر لو. ہوتا یہ ہے کہ جب جنسیات میں ایک بچہ کانفیڈنس کے، سو کالڈ کانفیڈنس کے حصول کے لیے، جب بچہ بیٹا یا بیٹی وہ معاشرے میں آگے تک چلے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے واپسی کے دروازے بڑے مشکل رہ جاتے ہیں. یہ ایک بڑا باریک معاملہ ہے، بڑا ایک سنگین معاملہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے والدین کو. وہ باتیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آپ نے ہی نبھانی ہیں،
وہ کوئی اور نہیں آپ کی طرح نبھا سکتا. اور اس میں یہ بھی عرض کروں گا، والدین کی جو پہلی ذمہ داری بڑی ہے کہ وہ بچپن میں ہی بچوں کو اللہ رب العزت کا اچھا تعارف کروائیں، دین کی باتیں سکھائیں، انہیں سچ بتائیں. یہ اللہ رب العزت کے تعارف کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے. ہم نے کچھ مائیں ہیں، میں مثال دے کے بات شروع کرتا ہوں. کو مائیں ہیں وہ والد کے بارے میں تقریباً ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ والد کے بارے میں یہ تصور افضال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ابا آئیں گے تو تمہیں ماریں گے، ابا ڈانٹیں گے، ابا یہ کریں. ایک نا تھوڑی سی ڈرانے والی کیفیت، کیونکہ ماں کو ضرورت ہوتی ہے، کچھ وہ نرم دل ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی شخصیت کو پیش کرے جس سے بچے ڈر جائیں، اس کی بات مانیں. ٹھیک ہے اس کی حد تک تو، لیکن صاحب وہ جو تصور بچے نے اپنے باپ کا دل میں بچپن سے بٹھایا ہے، پوری زندگی نہیں جاتا. باپ اس پر جان نچھاور کر دے، وہ جو مار کا ڈر کا تصور ہے وہ مرنے تک نہیں جاتا. تو اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ہم یہی تصور، ایک بدقسمتی کی بات ہے بچپن میں اللہ مارے گا، تو یہ کام نہیں کرنا اللہ مارے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کی باتیں، دور کرنے کی باتیں، نفرت انگیز اس طرح کی. دل نہیں چاہتا ہوتا، مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دل سے ایسا کر رہا ہے، لیکن یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ میں ہم ملوث ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ایک مثبت تعارف پیش کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا سمیع اور بصیر ہونا. اللہ بہت سنتے ہیں، اللہ بہت دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ذو انتقام ہے. اب ان چیزوں کو پازیٹیولی کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ انہیں کہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ تجھے دیکھتے رہتے ہیں. یہ کتنا پیارا کانسیپٹ ہے، اس انداز سے اگر پیش کر لیا جائے تو. اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت دیکھو نا، ظالم جو ہے ذو انتقام سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اب جہنم کا تعارف آپ کروانے لگے تو آپ اسے یوں کروائیے کہ اللہ رب العزت دیکھو جو ظلم کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ دیکھو یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہاں پکڑ کریں گے اور اتنی سخت کریں گے. تو آپ بھی اس سے بچو، یہ نہ ہو کہ آپ بھی ان میں شامل ہو جاؤ اور آپ سے اللہ تعالیٰ جو محبت کرتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں. یہ ہے بات کرنے والی اصل میں، یہ پیٹرن ہے جو ہمیں دینا چاہیے اپنی اولاد میں تربیت کرتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں والدین سے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے افضال بھائی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ سوچا جاتا ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ کوئی ایک انجیکشن ملے اور ہم ایک ہی ٹائم پہ انجیکٹ کر دیں. جی جی. اور اس کے لیے وہ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ 100 مرتبہ معاف کرے، جو ہمارے دین اسلام میں دور تک تعلق نہیں رکھتے. یعنی ہم مار پیٹ کا سہارا لینا بڑی آسانی سے، ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتہا سے بھی آگے کی بات ہے. انتہا پہ جا کے ان کا آپ کو استعمال کی اجازت دی گئی، وہ بھی ایک حد تک. تو اصل میں دیکھیں، اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام دین فطرت ہے صاحب، تو اسلام 23-24 سال میں اترا ہے. اسلام کس طرح اترا؟ ایک جنریشن 20 سے 25 سال میں ایک جنریشن چینج ہو جاتی ہے، ایک نسل بدل جاتی ہے. اسلام ایک پوری نسل کو پیدا ہونے سے لے کر اس کو جوان کرنے تک پوری تربیت کرتے کرتے اترا ہے. شراب تھی، پہلے دن روک دی جاتی، پہلے دن منع کر دیا جاتا، تو شاید اس سے جو عادتاً مجبور تھے وہ بڑے پریشان ہوتے، شاید اس طرح سے نہ چھوٹ پاتی جس طرح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری حکم آیا، تیسرا یا چوتھا یہ حکم تھا تدریج کے ساتھ، تو آخری حکم آیا تو اس وقت پھر مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہی ہے، جو لوگ پی رہے تھے ان کے ہاتھوں سے مٹکے وغیرہ چھوٹ گئے تھے. تو یہ منظر اسی لیے پیش ہوا کہ ترتیب کو اور اصول تربیت کو ملحوظ رکھا گیا تھا. آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور یہ تربیت کا میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ ہے، اور یہ تدریج کا بہت بڑا اصول ہے، درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کا ایک اصول. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ مکرمہ میں گالی دی گئی، ایک نہیں بہت ساری، کوڑا پھینکا گیا، مارا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا. اچھا، نبی علیہ السلام گالی سنتے ہیں، تبسم فرما دیتے ہیں. وہی ہستی جس پر قرآن آ رہا ہے، جبریل آتے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، لیکن وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن یہی ہستی جب مدینہ طیبہ میں آتی ہے تو ان کے لیے گالی تو دور کی بات ہے، کوئی اپنے شعروں میں ہلکی پھلکی اشارتاً ہجو بھی کہتا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر اس بندے کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جاتی ہے. یہ بھی ایک تدریج ہے، یہ بھی ایک سلسلہ. یہی حکم اگر وہاں ہوتا
اب 2 لمحوں کے لیے سوچئے کہ مکے کے یہ 70-80 مسلمان جوان اگر یہی حکم لے کر وہاں پر مکے میں کھڑے ہو جاتے تو یہ کس قسم کا ایک فساد بپا ہوتا، اور شاید یہ تھوڑے سے لوگ ان بہت سارے لوگوں کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ اللہ رب العزت کی مدد اپنی جگہ، لیکن میں تدریج کی بات کر رہا۔ تو ہمیں اس ترتیب کو اپنی تربیتی زندگی میں لازماً ملحوظ رکھنا ہوگا، اور میں اس کے لیے عرض کروں بچپن سے تربیت کا آغاز کریں، بچپن سے تربیت کا آغاز کریں۔ اور وہ جب بچہ جوان ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بستر جدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ توجہ دینا چھوڑ دیں، اب توجہ زیادہ دینی ہوگی، اس لیے کہ اس کے جسمانی خد و خال میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں اس دور میں سب سے پہلے اپنے بیٹے اپنے بیٹی کے موبائل کا پاسورڈ آپ کو علم ہونا چاہیے، بحیثیت والد اور بحیثیت والدہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے دوست کون کون ہیں، اس کے دوست کس رجحان کے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ایکسیس ہونی چاہیے ان دوستوں تک، آپ کو ان کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہیے، ان کو آپ انوائٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ مقصد یہ ہے کہ آپ بالواسطہ بھی اپنے بچے کی سوچ پر اثر انداز ہو رہے ہوں۔ صحبت ایسی چیز ہے افضال بھائی، صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو چاہتے یا نہ چاہتے انسان بدل دیتی ہے، صحیح، انسان بدل دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیاری ایک حکایت ذکر کیا اپنے گلستان میں، فارسی کی حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے تھوڑی سی نا خوشبودار مٹی دی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا، آپ زبان حال میں بات کرتے ہیں، کہتے میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی تو عنبر ہے یا مشک ہے، کون سی خوشبو اعلیٰ مطلب بلند مقام، کون سی خوشبو، اتنی خوشبو آ رہی ہے تم سے؟ تو کہتے ہیں فارسی میں بگفتہ من گلی نا چیز بودم، کہ وہ بولی زبان حال سے کہ میں تو مٹی ہوں، من گلی نا چیز بودم، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن کہتی ہے ولیکن مدتی با گل نشستم، لیکن کچھ عرصہ میں ایک پھول کے ساتھ رہی ہوں، کچھ عرصہ میں نے پھول کی صحبت میں گزارا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتی ہے کہ کمال ہم نشیں در من اثر کرد، یہ میرے ہم نشیں کا کمال اور خوبی ہے جس نے مجھ ایسی پر یہ اثر کیا ہے کہ آپ جیسا ایک فاضل آدمی بھی بھول رہا ہے کہ میں مٹی ہوں یا عنبر ہوں۔ صحیح بات۔ کہتے ہیں کمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے تو یہ ہم نشیں کا کمال ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو لوگوں کے پاؤں تلے روندی جاتی تھی، میری کیا اوقات۔ تو اصل بات یہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، یہ جو نیک آدمی کی صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو بھی نیک اور اچھا کر دیتی ہے، وہ صحبت طالع ترا طالع کنند۔ ایک جو برے آدمی کی صحبت ہے وہ انسان پر برا اثر ڈالتی۔ جی، برے آدمی کی جو صحبت ہے وہ آپ کو بے شک برا ہی کرتی ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ جو برائی کے اسباب ہیں اس میں والدین کی کوتاہی جو ہے وہ کہاں کہاں کوتاہی ہے اور کہاں کہاں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بیسیکلی جو پہلی تربیت کا کسی بھی نوجوان کا جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اسی تربیت سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ اب جب تعلیمی میدان میں اس کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ہمارے کچھ استاد کرام کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سستی کہہ لیں یا انتظامیہ کی سستی کہہ لیں، جس کی وجہ سے نظام تعلیم سے کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نظام تعلیم جیسا بھی ہو، ایک پیٹرن آپ کو ملا ہوا ہے، اس پیٹرن پہ چلتے ہوئے بھی آپ اچھائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں اچھا انسان پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کافی عرصے میں ابھی تک ہمارے معاشرے میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے ابھی کوئی ایسا بندہ نہیں نکلا جس کو ہم ایک اچھا لیڈر کہہ سکیں، کوئی دوسرا علامہ اقبال نہیں نکلا، قائد اعظم جیسی کوئی شخصیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی۔ آخر کچھ کوتاہی اور کچھ کمیاں اس فیلڈ میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی بھی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنا جو ایک کانفیڈنس ہے، اپنا جو ایک معیار ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ صاحب ایک مسلمان استاد کی ذمہ داری تھی کہ وہ طالب علم کو یہ بتاتا کہ تمہارا اللہ تمہارا رب کون ہے اور کیا کہتا ہے، وہ یہ سکھاتا کہ تمہاری ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان کیا ہیں،
وہ یہ سکھاتا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو اس وجہ سے نہیں بولنا کہ آپ نے کل پیش بھی ہونا ہے اور آپ کے یہ فطری تقاضے ہیں جن کے مطابق آپ نے اس کو پورا کرتے ہوئے سچ ہی بولنا ہے، اچھا کرنا ہے، نیکی کی طرف راغب ہونا ہے، آپ نے ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ تربیت استاد نے دینی تھی۔ یہ جہاں والدین کی ایک ذمہ داری ہے گھر کی حد تک، اور جب طالب علم بن کر یہ استاد کے پاس آیا ہے، اب اس نے اس کے فکری رجحانات کو آگے اس کی نشو و نما کرنی ہے۔ لیکن افسوس سے کہتا ہوں، پھر وہی بات جو ہمارے گھروں کی حد تک تھی وہی باہر ہو گئی کہ جن اداروں پر بنا کرتے ہوئے ہم لوگوں نے گھروں سے تربیت چھوڑ دی ہوئی ہے، وہاں پر بھی اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ادارے بھرے پڑے ہیں، پرائیویٹ خاص طور پر ادارے بھرے پڑے ہیں اس بات سے کہ بچوں کو سبق ہی اس شرط پہ یاد ہوتا ہے کہ بیٹا آپ یہ کر لو تو پھر ہم وہ فنکشن کریں گے۔ اس فنکشن کی لالچ میں اور اس غلط کارگزاری کی لالچ میں ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت اہم چیز ہمارے جو سازہ کرام ہے، بعض اوقات وہ لیکچر کے دوران جو ہے وہ گفتگو جو اس کا معیار اس طرح رکھتے ہیں ڈبل میننگ کا۔ اب دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نفسیاتی طور پہ اس چیز کی طرف کھینچتی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیکچر میں پوزیٹیو پہلو رکھیں گے تو آف کورس وہ پوزیٹیو رزلٹ آئے گا، لیکن آپ اب جوکس جو ہیں گندے جوکس کا استعمال کریں گے تو آپ کیا اپنے جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا آپ سے سیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ دیکھیں کہ میں عرض کروں گا کہ ہمارا جہاں پر استاد کا ایک بڑا اہم رول تھا تربیت میں، استاد ظاہر ہے معلم کو کہتے ہیں، سکھانے والا۔ یہ جو رٹانے والا استاد نہیں ہوتا، آپ رٹ کسی بھی جگہ سے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، لائبریری کو کبھی عالم کوئی نہیں کہتا، اس کی ایک وجہ ہے، علم تو سارا وہاں پہ ہر نوع کا موجود ہے، عالم اس لیے کوئی نہیں کہتا کہ وہاں اس میں عمل کرنے کی صلاحیت نہیں۔ دیکھیے یہ جو رٹ لینا کوئی بنیادی طور پر خوبی نہیں ہے، خوبی یہ ہے کہ آپ نے تربیت کس قدر کی ہے۔ اور یہ پرانے تعلیمی نظامات میں آج سے کوئی 200 سال 100 سال پہلے تک تقریباً تمام نظامات میں ہمارے مسلمانوں کے بات شامل رہی ہے کہ ہم سال پورا ہونے پر کلاس نہیں بدلتے تھے، ہم معیار پورا ہونے پر کلاس بدلتے تھے۔ ہم نے ایک متعین کیا تھا کہ اس رتبے پر بچہ پہنچے گا تو پھر ہی اگلی کلاس میں اگلے سیشن میں جائے گا۔ ہمارے ائمہ حدیث جو ہیں ان کا بھی یہی رویہ، ان کا بھی یہی سلیقہ۔ کچھ لوگوں نے وہی علم جو ہے 2 سالوں میں سیکھ لیا، اور کچھ لوگوں نے وہی علم جو ہے وہ 8-8 10-10 سالوں میں سیکھا، ایک استاد کے پاس بیٹھ کر، ان کے پاس رہ کر۔ تو دراصل بات تو یہ تھی کہ علم ایک سکھانے کی چیز ہے، معلم کو معلم ہی بننا ہوگا، ٹیوٹر نہیں بننا ہوگا، محض ایک بتانے والا نہیں بننا ہوگا۔ تو ایک تو بات بڑی اہم یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے، اگر جان کی اماں پاؤں، حقیقت بات یہ ہے کہ تقریباً تمام نصابات، کوئی بھی نصاب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا دماغ اور بڑا ذہن پیدا کر سکے۔ یہ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، یعنی اس ایک نصاب کو پڑھ کر کوئی کامل انسان بن جائے ایسا نظر نہیں آ رہا۔ نصاب کی اگر آپ نے بات کی ہے تو دیکھا جائے تو اس وقت جو نصاب کی حالت ہے بہت بری ہے۔ اب دیکھیں جس معاشرے میں جو بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، جو اسلام کے جن کو بڑی شخصیات ہیں، ان کو نکال کر ان کی جگہ وہی آپ جو ایک لوکل قسم کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں، تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ صحیح بات۔ اب مسلمانوں نے جہاں پر ہزاروں سال حکومت کی ہے، وہ بڑے بڑے کم تعداد میں جن کے پاس فوج تھی اور بڑے بڑے جو انہوں نے قلعے فتح کیے، آپ ان کی بہادری کے اور ان کا جو ایک جذبہ، ان کا ایک جو رتبہ ہے، اس کو آپ بالکل نکال کر اور اس کو صرف محض یہ کہہ کر کے جی یہ اس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے ان کی ذہنیت جو ہے اس میں جوش پیدا آ رہا ہے اور وہ اپنے جوش میں آ کے اپنا ہوش کھو کے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی متبادل دیکھیں رولز کیا ہوتے ہیں، رولز ہمیشہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کی جگہ کوئی اچھا رول پیش کریں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ چلیں، یہ بات تو ہم اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، اس کے بعد ہم سوشل میڈیا کی طرف بھی آئیں گے، پہلے میڈیا کی طرف آتے ہیں۔ میڈیا کو اس وقت دیکھیں تو تقریباً 70-80% جو نوجوانوں میں فحاشی ہے وہ میڈیا کے تھرو آ رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک گھر میں ٹی وی ہے، اب ٹی وی جس طرح کے
بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی میڈیا کو دیکھیں، وہ جتنے بھی ایڈز وغیرہ چل رہے ہیں، وہ جتنے بھی ڈرامے میں دیکھیں، ہاں جو ہم جنس پرستی، اب ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، آپ اس کو ایک مکمل چیز سامنے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے ہم جنس پرستی، اور اس کے اوپر ہماری حکومت خاموش ہے، اور بدقسمتی سے ہماری جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی جو ہے اس میں کچھ زیادہ پیش رفت نہیں کر رہے. تو ان کا ایک دیکھیں، آپ کوئی بھی ایسی چیز اپنے مفاد کے لیے جب لاہور سے کراچی اور اسلام آباد سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کر سکتے ہیں، تو یہ ان چھوٹی چیزوں کے لیے آپ دھرنا کیوں نہیں دیتے؟ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار کیوں نہیں پیش کرتے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جی بوند بوند سے جو ہے دریا بنتا ہے، اور دریا پھر مل کے سمندر بنتے ہیں. تو کیا ایک استادہ کرام، ایک استاد جو ہے وہ یہ سٹیپ لے اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے جو دوسری درسگاہ ہے وہاں سے اس چیز کو اگر تھوڑا سا بلڈ اپ کرنا شروع کرے تو وہاں سے سٹارٹ ہوتے، پھر آگے جب ایک گھر میں جب ٹی وی لگا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر پہلا فرض والدین کا بنتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا ہمارا یہ جو بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو سیکھ رہا ہے، کیا یہ اس کے مزاج کے مطابق ہے؟ کیا یہ اس کے آگے آنے والی زندگی میں اس کے لیے کوئی اثر رسوخ رکھتی ہے؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو والدین، استاذ اور اس کے علاوہ مذہبی طبقہ، یہ سارے مل کے پورا معاشرہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی فحاشی آ رہی ہے، لیکن اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کا بائیکاٹ کرنے کے، بجائے اس کے خلاف کوئی شکایت کرنے کے، بجائے اس کے خلاف کوئی لانگ مارچ کرنے کے، وہ اس کو شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں کتنی پیش رفت ہے؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ ہے کہ بلا شبہ میڈیا ایک پاور ہے. میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے ہر چڑھتے ہوئے سیاستدان کو، ہر چڑھتے ہوئے لیڈر کو، حکومت کو یہ ضرورت ہوتی ہے. ایون کہ ہمارے جو فوجی ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، انہیں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ رائے عامہ کی ہمواری میں اسی کا یہ کردار ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے مفادات کی وجہ سے کوئی بھی اس پر کوئی جو مؤثر آواز ہے نہیں اٹھا پاتا. عوام تو حقیقت بات تھی، کسی دور میں یہ کہا گیا پھر اس پہ ہنسا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عوام کا لنام ہے. لیکن معذرت کا یہاں پر آپ کی بات جو ہے وہ کاٹنا چاہوں گا، اگر پوری عوام ایک چینل پہ اگر اس طرح کا ڈرامہ چل رہا ہے، پوری عوام اس کا بائیکاٹ کر دے تو وہ کیسے کنٹینیو سر؟ اس کے بہی خواہ موجود ہیں اندر. وہ اگر صرف دیکھیں، چینل چلانے والے لوگ بھی ہمارے اندر ہی بیٹھے ہیں، ہماری نفسیات کو دیکھ کر ہی. وہ ایک ہماری نفسیات، دوسرا وہ ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہیں. وہ ہمیں میں سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے کچھ نمائندے بھی ہیں وہ، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ میری اس کو پیسہ چاہیے، یا اس نے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے، کچھ اس کو لانچ کرنے والے لوگوں نے اسے کچھ اس کو ڈوز دے رکھی ہے، تو اس بزنس کے لیے اس نے بزنس کے علاوہ بھی کچھ فنڈڈ ادارے ہیں جو یہ چیزیں کسی وجہ سے پیش کرتے ہیں. تو صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر قائم رہتی ہیں اور رہی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو کم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے کردار ادا کرنے چاہیے، کوئی شبہ نہیں. ہمیں کرنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے. علماء کی علیحدہ ذمہ داری ہے، لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کے سامنے حقائق کھولیں، اور یہ ہر ذی شعور شہری کی ہر اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر شعور پیدا کرے. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ برائی ہمیشہ کثرت میں رہی ہے، اچھائی ہمیشہ کم رہتی ہے. یہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے، ایسا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر برائی، یہ تو فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ حجبت الجنت بالمکارہ. اللہ رب العزت نے جنت کو مشکلات میں ڈھانپا ہے، وحجبت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوت انگیز چیزیں یا اس کی طرف پرکشش چیزوں میں ڈھانپا ہوا ہے. آپ معاشرے میں ہمیشہ یہی دیکھیں گے، آپ کو یہ ملے گا، ہمیشہ کا یہ اصول ہے. تو میرے خیال کے مطابق اس کو بہتر طریقے سے جب ایک یلغار ہوتی ہے تو اس میں اپنا ڈیفنس کیسے کرنا ہے یہ سیکھا جائے. قوم وہ ہے جو
یلغار کے بعد اپنا دفاع کرنا سیکھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں مثال دوں گا مچھر کی. پاکستان میں ڈینگی کا بڑا مسئلہ تھا, پنجاب میں خاص طور ہمارے علاقے میں. تو ایک سال سپرے ہوتا ہے, دو تین ماہ کے بعد وہی سپرے جو پچھلے 2-3 ماہ پہلے بڑا کارگر تھا, بڑا مؤثر تھا, اور اس نے وہ سارے ان کو مار دیا اور صفایا کر دیا, وہی جو سپرے ہے وہ 3 ماہ بعد فیل ہو جاتا ہے. بالکل بعین ہی وہی کمپنی اور وہی سپرے آپ کے گھر میں موجود ہو, 2-3-4 ماہ کے بعد وہ نہیں چلتا, وہ ان کے اوپر, مچھروں کے اوپر ڈلتا نہیں کام. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر قوت دفاع پیدا کر کے نیکسٹ جنریشن جنم لے رہی ہے. دیکھیں یہ ایک انتہائی ہلکا سا جانور ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس پرندے کے بارے میں, اس انسیکٹ کے بارے میں بات کی ہے. آپ دیکھیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن میں, ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے, ہم اپنی اس جنریشن میں اور پھر اگلے میں اس کے مطابق, پھر اس سے اگلے میں اس کے مطابق جو چیلنجز آتے ہیں قوت دفاع پیدا کریں. اور یہ تبھی ممکن ہوتی ہے صاحب, یہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب فرائض ادا کرنے والے تمام لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہوں. معلم اور والدین جو بنیادی طور پر ذہن ساز دو لوگ ہیں, جنہوں نے فکر مرتب کرنی ہے, نظریہ چلانا ہے, انسان کے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے, یہ لوگ سو جائیں گے تو پھر قوم اور معاشرے کا کوئی حال نہیں رہے گا. تو میڈیا تو واضح سی بات ہے جی, میڈیا کیا کر رہا ہے, آزادی کے نام پر عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے. اس نے جو گل کھلائے ہیں, آپ دیکھیے, میں بڑے ادب سے کہنے لگا ہوں کہ وہ اماں کہ جنہوں نے مرض الموت میں یہ وصیت کی تھی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں, تو میں نہیں چاہتی کہ مجھے میری وفات کے بعد بھی میرے جسم کے خد و خال کو کوئی دیکھے, میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے. یعنی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھایا جائے, میری روح تو نہیں ہے لیکن میرے وجود کے خد و خال کوئی دیکھ بھی نہ پائے. ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری جو امہات المومنین کے اسباق ہیں, اس امت کو, ان رول ماڈلز کو سامنے رکھنے والی جو امت ہے, اس کی حالت آپ دیکھیں, ننگ من کی جو انتہا ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور پھر اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جن کا تعلق انتہائی ننگ کے ساتھ. اور میں یہاں پر ایک میسج دینا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں اپنی بہنوں, اپنی ماؤں, اپنی بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں, اور اوورآل تمام مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو نظریہ, جو مذہب سب سے زیادہ دین پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. جی. اور اسلام جو سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ اسی ننگ کے علاقے یورپ میں ہے. اور یورپ میں بھی جو اسلام کو قبول کر رہا ہے زیادہ وہ عورت ہے. یعنی جس کے پیچھے میں نے اپنا لباس اتار دیا وہ تو خود لباسی کی طرف آ رہی ہے, اسی برقعے کی طرف آ رہی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ قدامت پرستی نہیں ہے. آپ سوچئے نا جی کہ ایک بندہ شہر سے اٹھ کر, اگر یہ قدامت پرستی کا جو الزام عائد کیا جاتا ہے, آپ دیکھیے کہ ایک شخص شہر سے اٹھ کر جنگل میں کیوں جائے گا, اتنی فیسیلیٹیز کو چھوڑ کر کیوں ایک جنگل کا بسیرا کرے گا؟ اس کو کچھ نظر آتا ہے, اس کو کوئی پروٹیکشن ملتی ہے. اس وقت اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے یورپ کا جو حال ہو گیا ہے, یعنی بے لباسی کی انتہا ہو گئی, لباس جسم پر بالکل نہیں رہا. اب ان کے اندر جو میں نے ابھی ابتدا میں آیا پڑھی ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, جو باہمی رغبت کا اصول تھا وہ ختم ہوتا جا رہا. اور یہ فطرت ہے, یہ آپ کے ڈاکٹرز کہتے ہیں, باہمی کشش ختم ہوتی جا رہی. تو جب تک آپ پردے میں نہیں پردے کی چیز کو رکھیں گے اس وقت تک وہ اپنی اصل میں نہیں رہے گی. تو میڈیا کو یہاں پر اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہی چاہیے. اگر نہیں کرتا, اگر وہ نہیں کر سکتا, ہاتھ پاؤں بندھے ہیں یا کوئی اور مجبوری ہے, اس کا وجود ہی کسی خاص لابی کی وجہ سے آیا ہے, تو صاحب کم از کم ہم بحیثیت مسلمان اپنا دفاع ضرور کر سکتے ہیں. جی بالکل, اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے جو اثرات ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے اوپر پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ذہنی تناؤ میں شکار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ فحاشی جو ہے وہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ آ رہی ہے۔ لیکن اس کے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سوشل میڈیا کی بات کریں۔ سوشل میڈیا دیکھا جائے جہاں اس نے دنیا کے جو فاصلے ہیں اس کو کم کیا ہے، رابطے کے نئے جو ہے وہ ذریعے دیے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی معاشرے میں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ منفی بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے برائی جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو نوجوان کی زندگیوں کے اوپر اثرات ہیں وہ کیا مراتب ہوئے ہیں؟ جی بالکل، کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن میں آغاز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا مقصد بنیادی تو یہ تھا کہ ہم دور کے لوگوں کو قریب کریں، لیکن بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم قریب کے لوگوں کو دور کر بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ گھر میں اگر 6 افراد موجود ہیں تو وہ بیرون ملک یا اندرون ملک رابطے میں تو ہیں، لیکن ان کا باہمی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں یہاں پر پھر بات کرنا چاہوں گا اس بہت اہم مسئلے کی جو ہمارے ہاں ہماری ایک شان ہوتا تھا، ہمارے بر صغیر کی ایک شان ہوتا تھا، وہ تھا ہمارا خاندانی نظام۔ خاندانی نظام کیا ہے؟ باپ، ماں، بہن، بھائی، یہ ایک چھوٹا سا خاندان ہے۔ جب آپ کا کوئی ایک فرد، مثلا میں پہلے وضاحت کروں کہ باپ کی حیثیت تھی گھر میں ایک بہت بڑے گارڈین کی، وہ ہمارے ایک جملہ مشہور تھا، ہے بھی، وہ یہ کہ کھلانا سونا اور دیکھنا شیر کی آنکھ سے۔ یہ باپ کا اصل کردار تھا، ہمارے ہاں یہ کردار تھا۔ وہ گھر کے اندر بھی اور خاص طور پہ گھر سے باہر وہ ایک بہت شاندار گارڈین تھا۔ ماں مربیہ تھی، بیٹے کی بھی بیٹی کی بھی، اور اس میں وہ پورا تن من دھن وار دیتی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو جہاں سکھاتی تھی وہاں پر اس کو بہت ساری ایسی چیزیں جو لازم تھیں بتلایا کرتی تھی۔ پھر یہ کہ جو بھائی تھا وہ ایک چھتری تھا بہن کے لیے۔ جب یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ اسکول جاتے ہیں، تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں، اس سے بڑے ہوتے ہیں، اس سے بڑے ہوتے ہیں، تو بھائی جو ہے وہ ایک بہت شاندار پروٹیکٹر ہے، بڑا شاندار ایک محافظ ہے جو اس بہن کو ملا ہوا۔ اور جو بہن ہے وہ ایک دلاسا دینے والی، ایک معاونت کرنے والی، وہ ایک ہمت بڑھانے والی، وہ مرہم پٹی کرنے والی ایک ایسا سافٹ کارنر ہے کہ اس جیسا آپ کو دنیا میں بدل نہیں مل سکتا ہے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب یہ ضرورتیں، مثلا باپ کی سی پروٹیکشن، باپ کی سی حفاظت اور باپ کے سے جو ذمہ داریاں تھیں، وہ ماں کی جو ایک ذمہ داری تھی گھر کے اندر موجود رہ کر تربیت کی، اور بہن کی جو ایک ہمدردی تھی اور ایک معاونت تھی، ایک محبت اور ایک شغف تھا بھائی کے ساتھ، اور بھائی کا جو اس کے ساتھ رویہ تھا، جب یہ چیزیں ایک گھر میں ہمیں نہیں ملتی، یہ چیزیں جب ہمیں ایک گھر میں نہیں ملتی تو پھر یہ چیزیں لینے کے لیے یہ انسانی فطرت کا تقاضا تھی، ہمدردی لینا، محبت پانا، پیچھے کسی کا ہاتھ ہونا، تعاون ہونا اور ساتھ چلنے کا عزم کرنا، یہ ساری چیزیں جو بھائیوں میں باہم ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب گھر سے نہیں ملی تو پھر معاشرے سے تلاش کرنا شروع کی۔ اور معاشرے میں جب تلاش کریں گے آپ محبت کو، یہ بنیادی وجہ بنی ہے ہمارے ہاں بے رہروی کے عام ہونے کی۔ جب وہ محبت کو تلاش کرے گا، جب وہ ہمدردیاں تلاش کرے، گھر میں تو اس کو ملنی نہیں ہے، کیونکہ گھر میں تو اس کو اب جو ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آپ نے بھی ذکر کیا سوشل میڈیا کا، یا یہ جو ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، یا جو ہمارے پیکیجز ہیں جس پہ ابھی ہم بات بھی کریں گے، تو ان ساری چیزوں نے، مطلب ایک بندہ اگر موبائل سے فارغ ہوا تو وہ ٹی وی دیکھتا ہے، صحیح، اور اگر ٹی وی سے فارغ ہوا تو اس کے یہاں سے اٹھ کر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس نے جہاں پر فیملی سسٹم ختم کیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بیٹا یا یہ بیٹی گھر سے باہر بھاگ گئے،
اور پھر انہوں نے وہاں پر جو لیا، اب معاشرے کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اب وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھی ہوگا جو شاید بچ جائے، وگرنہ پھر جو چیزیں جب معاشرے نے، اس نے کچھ سیکھا بھی گھر سے نہیں، سکھانا بھی معاشرے نے ہے، پھر اس کو ملا بھی گھر سے کچھ نہیں اور لینا بھی سب کچھ معاشرے سے ہے، تو پھر لامحالہ معاشرہ جہاں اپنی خوبیاں رکھتا ہے وہاں بہت ساری خامیاں رکھتا ہے، وہاں منفیات بہت ساری رکھتا ہے۔ یہ وجہ ہے ہماری بے رہ روی کے عام ہونے کی بہت بڑی۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات بھائی آپ کی بات سے پہلے عرض کر دوں، میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، عرب خاتون تھیں کوئی، انہوں نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی کہ انہوں نے سوچتی ہیں کہ اماں ہیں وہ تو سوچتی ہیں کہ میں اپنے بچپن میں کتنے ہم اس گھر میں خوش رہتے تھے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہیں، اس کے باپ، اس کا بھائی، اس کی ساری فیملی اچھلتے کودتے ہیں، بڑے خوش ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں، جو ہمارا بھی فیملی سسٹم ہے تو جو کسی دور میں تھا۔ تو اب وہ کہتی ہے کہ جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے پوتے پوتیاں، میرے نواسے نواسیاں، ہماری جو نسل ہے، یہ اس طرح کیوں نہیں کھیلتے کودتے؟ پھر وہ سوچتی ہے کہ کرتے کیا ہیں اس وقت؟ اس نے سوچا کہ یہ تو اپنے ہاتھوں میں موبائل لیے بیٹھے، فیس بک استعمال کر رہے ہیں، یہ تو کسی کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں اپنوں کے ساتھ، تو یہ سارا ایک جو اصل تصور تھا گھر کا وہ تو تباہ ہو گیا۔ اب وہ کرتی یہ ہے کہ اتنی بڑی ٹوکری لے کر دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک دن انوائٹ کیا اس نے سب کو کہتی ہے اپنے موبائل اس میں ڈالو، وہ سب اس میں موبائل ڈالتے ہیں۔ اب یقین کیجئے، اور یہ آپ بھی کر کے دیکھیں، میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، آپ کی وہی خوشیاں نہیں لوٹتی تو میں اس کا دیندار ہو جاؤں گا۔ اب یقین کیجئے وہی ماحول، وہی ڈسکشنز ہوں گی، وہی پیار اور محبت کا اظہار ہوگا اگر ایسا کر لیا جائے تو۔ اور وہی ہوا کہ اس نے اپنا ماضی دہراتا، اپنی آنکھوں سے دہراتے ہوئے دیکھا کہ میرے سامنے بھی ہم بھی یوں کرتے تھے اور بچے بھی اسی طرح اچھل کود رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان کی میں پہلے آپ جو عرض کیا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں انہیں لمٹس میں لینا ہوگا۔ جی چلیے، ابھی جیسے کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی مختصر ہے، تو ابھی ہم آتے ہیں حل کی طرف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بڑھتی ہوئی فحاشی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کن کن افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ جی بھائی، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جو میں نے عرض کیا کہ والدین کی ایک ذمہ داری ہے، تو حل یہی ہے کہ والد اپنی جو اس کی اصل حیثیت ہے، اپنا جو اس کا اصل فرض ہے اسے سمجھے۔ بیٹی اگر اس کی گرفت سے باہر ہے اور بیٹا اگر اس کی گرفت سے، اس کی پہنچ سے، اس کی رسائی سے باہر ہے، تو یہ ذمہ داری باپ کی ہے۔ یہ جو تھا کہ میں اپنی ذمہ دار خود ہوں یا میں اپنا ذمہ دار خود ہوں، شخصی آزادی کا جو ایک نعرہ ہے، یہ بڑا افسوسناک اور بھونڈا ہے۔ میں نے آغاز میں جو عرض کیا ہے نا کہ ایک نوجوان قومی ایسڈ ہے، قومی خزانہ ہے، اس کی وجہ سے قوم کے عروج اور زوال پر اثر پڑنا ہے، تو والد کو چاہیے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا اثر پڑتا ہے جہاں پوری قوم پر، وہاں میرے گھرانے پر بھی، میری شناخت پر بھی اثر پڑتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اسلام نے جو اس کو حدود و قیود دی ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ کر سکتا ہے۔ ماں بھی اپنے فرائض ادا کرے، بہن کو اور بھائی کو۔ میں یہاں پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا، ادب سے ایک گزارش بھی کرنا چاہوں گا، اگر کوئی بیٹا کوئی بیٹی بے راہ رو ہے اس وقت میں، تو اس کے بقیہ سبھی گھر کے لوگ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ جو اس کے تقاضے تھے، جو معاشرے سے پورے کرنے چاہ رہا ہے، وہ آپ پورے کریں۔ جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں اسے پوری کرنے کی کوشش کریں، اس کو اس کے حال پر مت چھوڑیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے، یا تو تربیت میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ وہ یا تو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر سمجھا جاتا ہے کہ دل پر اللہ تعالیٰ نے مور لگا دیا اور یہ درست نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں غلط، یہ افراط اور تفریط ہے۔ اس کے درمیان یہ تو بات ہم نے کر لی کہ والدین کے جو ہے ذمہ داری، اساتذہ اور جو ہمارے معاشرے میں جو سب سے اونچا مرتبہ جو ہم دیا جاتا ہے ہمارے علماء کرام اور اہل علم، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ علماء کرام سے تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ خاص طور پہ ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں، تو وہاں کی جو مساجد ہیں، کم از کم جو اس وقت جو ہونا چاہیے اس پہ بات نہیں کرتا میں، اللہ کرے ہو، بہت کچھ ہو اور آپ کے پاس اختیارات ہوں، آپ جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور کریں گے بھی آپ، لیکن موجودہ وسائل میں آپ جہاں نوجوانوں کے قریب رہتے ہیں، ظاہر ہے آپ مسجد کی حد تک ہیں، آپ وہاں خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو دونوں حیثیتوں سے، خطیب کی حیثیت سے بھی، امامت کی حیثیت سے بھی، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہاں کے نوجوانوں کی تربیت کریں،
ان کے لیے حلقے مرتب کریں، ان کے لیے آپ اسلامیات کے کچھ کورس ڈیزائن کریں. چھٹیاں آ رہی ہیں گرمیوں کی، مرتب کیا جا سکتا ہے. اور یہ وقت دینا آپ کی ذمہ داریوں میں سے تو نہیں ہوگا، شاید جو ذمہ داریاں آپ نے قبول کی ہیں کسی ایک کمیٹی کے انڈر رہ کر، لیکن یہ آپ کی شرعی ذمہ داریوں میں سے ہے. نوجوان ضائع ہوگا، اللہ نے آپ سے بھی پوچھنا ہے، کیونکہ رب کائنات نے قیامت کے دن یہی جو جوانی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے نا. ان شبابی ہی فیما افنا ہو، وہ 5 سوال جن کے جواب دیے بغیر قدم نہیں ہل سکتا. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا تو ذمہ دار کی بات بنتی ہے. جی بالکل. اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں ہماری جو حکومت ہے، حکومت کو ابھی کیا کرنا چاہیے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، حکومت جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی میڈیا کے حوالے سے، تو اس وقت تک بڑے پیمانے پر جرم نہیں ہوتا جب تک حکومتیں پشت پناہ نہ ہوں. حکومتیں اگر ان کو اپنے سیاسی مفادات ہوں، ان کو اپنے دیگر مفادات ہوں، تو پھر حکومتیں کبھی بھی ایسے کردار مثبت نہیں ادا کیا کرتی. لیکن ہم بہرحال پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہ آواز اٹھاتے بھی ہیں اور تقاضا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہدایت دے کہ یہ اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے جو میڈیا پر فحاشی کا ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے اس کے آگے روک تھام لگا. جی بالکل. پروفیسر عثمان خالد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے معاشرے کو پاک اور صاف بنانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر والدین ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے، استاذ ہیں استاذہ کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ نوجوانوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو برائی ہے، برائی کبھی بھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ آپ ہمیشہ برائی میں رہ کر برے ہی انسان بنتے ہیں. کبھی آپ کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ نہیں ہو سکتا. اور اس میں جو حکومت ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو مکمل طور پر بلاکس کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور کمپنیز جو انٹرنیٹ کے دوسری کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی بین ہونا چاہیے کہ اس طرح کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان کو مکمل پراپر طور پہ ان کو بلاک کرنا چاہیے، اور جتنی بھی انٹرنیٹ کی ٹریفک ہے اس کے اوپر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی راہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.